बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान के बिगड़ते हालात और मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और तारीख़ का कुछ पस मंज़र भी आपके सामने रखेंगे। क्या चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ हैं और क्या चीज़ें हैं जो चेंज करके आपके सामने रखी जा रही हैं आपकी ज़हन साजी करने के लिए। इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बाबर यूसुफ जी साहब। हम उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, आप क्या लगता है कि अगस्त में जो फितना उल हिंदुस्तान है वो कुछ मनसूबाबंदी करने की कोशिश करेगी या फिर कर रही है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगस्त हमेशा से 2007 के बाद बलूचिस्तान में सेंसिटिव रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान को अगस्त के महीने में टास्क डबल कर दिए जाते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान की जो तंजीमें हैं, BLA हो BLF हो, उन्हें कहा जाता है कि आपने अगस्त के महीने में बलूचिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा खून रेजी करनी है। ये इस खून रेजी में निशाना किसको बनाते हैं? मासूम बच्चों को, झंडे बेचने वाले गरीब मजदूरों को, ख़वातीन को। पिछले साल एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश आया, मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा, अपने सुनने वाले नाजरीन से मैं शेयर करता जाऊँगा कि 7 अगस्त की रात को कोयटा का इलाका है, स्पिनी रोड, वहाँ पर एक धमाका हुआ। धमाके में 7 से 8 खवातीन जख्मी हुई। जब उन खवातीन की अयादत के लिए मैं खुद सिविल अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि वो खवातीन हैं जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपने बच्चों को रिस्क रोजी देने के लिए ये वहां पर झंडे बेच रही थी। तो झंडे बेचने वाली खवातीन पर, पाकिस्तान के झंडे बेच रही थी, कारोबार कर रही थी, अपना रोजगार कमा रही थी, उनके ऊपर बुज़दिल दुश्मन ने हैंड ग्रेनेड फेंका जिसमें वो जख्मी हुई थी। तो ये बुज़दिल लोग हैं, अगस्त के महीने में ये कोशिश करते हैं कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि देखें पूरा पाकिस्तान 1 अगस्त से अब पाकिस्तान ने जो है ना जश्न आज़ादी मनाना शुरू कर दी है। हम एक जश्न मना रहे हैं, हमें खुशी है। अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया जहाँ पर हम आज़ादी से जीते हैं, जहाँ पर हम आज़ादी से सांस लेते हैं, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारते हैं। और ये हमारा जो मुल्क है ये कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। बलूचिस्तान में भी लोग जो है जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से बनाते हैं। स्कूलों में फंक्शंस हो रहे हैं, बच्चे जो है ना रैलियाँ निकाल रहे हैं, झंडे ले लेकर घूम रहे हैं, लोगों ने झंडे लगाए हुए हैं, बैजेस लगाए हुए हैं। तो दुश्मन हमारा जो दुश्मन है फितनतुल हिंदुस्तान, जो उनसे ये बात हजम नहीं होती, वो हमारी खुशी में खुश नहीं होते, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे ये पता चला है कि फितनतुल हिंदुस्तान अगस्त के महीने में हमारी जश्न आज़ादी को सबूताज करने के लिए इस तरह की हरकतें करेगी, क्योंकि अभी हमने मुस्तकबिल माजी के करीब में हमने भारत को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया है। हमने 10-11 मई को उसको वो सबक दिया है कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। तो अब उसने अपने जो ये फितनतुल हिंदुस्तान इनके जो एजेंट है, इनको ये टास्क दिया है कि आपने जाके अगस्त के महीने में पाकिस्तान को जश्न आज़ादी उनकी ख़राब करनी है, बलूचिस्तान में मासूम लोगों का कत्लेआम करना है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज से तो ये लड़ ही नहीं सकते, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से अलर्ट हैं। वो इन्हें इंशाल्लाह इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान में शुरू हैं। इनके जो कैंप्स हैं, इनके जो ठिकाने हैं, वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन कर रही हैं। रोजाना दर्जनों के हिसाब से इनके जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। जो मिसिंग पर्संस की लिस्ट है वो अपडेट होती जा रही है, लेकिन ये मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा हमें फील्स हो रहा है, ऐसी हमें जो है ना वाइब्स आ रही हैं कि अगस्त के महीने में इन्होंने अपने आका को खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए, क्योंकि इनका माजी का रिकॉर्ड इस तरह का रहा है ना, जब पाकिस्तान भारत को डैमेज करता है ये आते हैं, क्या करते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। तो ये 14 अगस्त तक ये कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में जो है ना मासूम लोगों का कत्लेआम किया जाए, खून बहा जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट है। अगर कोई इस तरह की साजिश करने के लिए आएगा, इंशाल्लाह उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह। बाबा साहब, भी आपने 7 अगस्त की बात की, तो बिल्कुल अगस्त में ये कुछ ना कुछ करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, माजी में भी ये करते हैं। इन्होंने अपने कुछ नाम निहाद दिन बनाए हुए हैं, पता नहीं किस लिए, किस मकसद के लिए। हालांकि अगर मैं बात करूं लसबेला की या फिर मकरान की या फिर और अवरान की बात करूं, वो तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ शामिल हुए, ये इस पर कभी भी बात नहीं करेंगे। ये प्रोपेगेंडा किस पर करेंगे? कलात के रीजन पर, उसको काफ़ी पोलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा इन चीज़ों को हमारे सामने रखें कि किस लिए, क्यों सिर्फ कलात को टारगेट करते हैं और बाकी जो अपनी मर्जी से शामिल हुए पाकिस्तान के साथ उस पर क्यों बात नहीं करते? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, इन्होंने जो नाम निहाद दिन बनाए हुए, मुझे नहीं समझ आता 11 अगस्त 26 जुलाई ये दिन किस लिए बनाए ना। इन दिनों में किसी की तारीख पैदाइश है, ना किसी की बर्थडे है, ना किसी की एनिवर्सरी है। ये बस इन्होंने अपने आप को खुश करने के लिए, वो कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो अपने दिल को जो है ना खुश करने के लिए इन्होंने इस तरह के नाम निहाद दिल बनाए हुए। असल में इन दिनों पे जो है ना ये अपने आकाओं को, देखिए भारत को भी इन्होंने डार्क में रखा हुआ है। इन्होंने जो है ना, भारत इनका है तो आका, फितनतुल हिंदुस्तान को फंडिंग वही कर रहा है, इन्होंने डार्क में रखा हुआ है। ये इन दिनों पर जो है ना अपनी फंडिंग बढ़ाने के लिए उसे कहते हैं कि फला दिन जो है ना फला आज़ादी के तौर पर मनाया जा रहा है, फला दिन फला बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है, फला दिन फला को खुश करने के लिए बनाया जा रहा
رہے ہیں. ابھی بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاؤں, 2-3 دن پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ جلایا ہوا تھا جس پہ انہوں نے اینیورسری بنائی ہے راچی مچی کی. راچی مچی کی کیا اینیورسری؟ راچی مچی کوئی شخص تو نہیں ہے, نیشنل بلوچ گیدرنگ کی انہوں نے جو ہے نا ایک وہ ٹرینڈ بنا کر انہوں نے اینیورسری سیلیبریٹ کی ہے. یہ اپنے آپ کو خود ہی خوش کرتے ہیں, وہ خوش فہمی میں اور جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہے, انہیں اب کوئی اور طریقہ نہیں ملا, اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو خود خوش کرتے ہیں. بالکل آپ نے جیسا کہا کہ انہوں نے جو ہے نا ایک فیک نیریٹو بنایا ہوا ہے, فیک نظریہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. جتنے بھی پاکستان کے سے پہلے جو ریاستیں تھیں جو بلوچستان کے ساتھ تھیں, ان سب نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اب یہ کلات جو ریجن ہے یا کلات اسٹیٹ جو ہے نا, اس کو بڑا جو ہے نا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. خان آف کلات جو اس وقت کے تھے, اس وقت کی خان آف کلات کو آپ اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ علی جناح کو بلایا اور انہیں ترازو میں کھڑا کیا, ایک طرف سونا ڈالا اور ایک طرف ان دو عظیم شخصیات کو کھڑا کیا اور کہا کہ جتنا آپ لوگوں کا وزن ہے اس کے برابر بلوچستان کی جو ریاست ہے خان آف کلات, وہ آپ کو سونا دے گی, آپ پاکستان کے لیے جا کر اس کی ترقی میں ہمارا حصہ ڈالیں. یہ تاریخ شاید یہ دہشت گرد کسی کو نہیں بتاتے. سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, خان آف کلات کے بیٹے آغا عمر احمد زئی اس ٹائم ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے. یہ کسی کو بھی نہیں بتاتے, وہ سینیٹر رہ چکے ہیں, وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ محب وطن ہیں, وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں. اسمبلی میں جا کر وہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں, یہ صرف فساد والی اور فتنے والی باتوں کو جو ہے نا وائرل کرتے ہیں, فتنے والی اور فساد والی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں. دیکھیں ان کا جو نیریٹو ہے, میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں یہ فیک نیریٹو ہے, اسے ہم نے کاؤنٹر نہیں کیا. اگر ہم اسے ٹائملی کاؤنٹر کرتے تو آج ان کا یہ نیریٹو اتنا پاپولر ہوتا ہی نہیں. ہمیں اسے کاؤنٹر کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, ایک ذمہ دار شخصیت کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں کوئی نام نہاد دن نہیں ہے. بلوچستان کی عوام 14 اگست مناتی ہے, بڑے جوش و جذبے سے بناتی ہے. ہمارے اسکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں, ہماری اسمبلی ہال میں جو ہے نا پرچم کشائی ہوتی ہے, تمام سرکاری عمارات پر پرچم کشائی ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ 11 اگست 26 جولائی اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلاتے ہیں. اور پھر اس دن یہ کیا کرتے ہیں, چھوٹے موٹے پٹاخے بھی بجا دیتے ہیں. کسی گیس پائپ لائن کو اڑا دیا, کسی جو ہے نا بس کو روک لیا, کسی جو غریب کی دکان پہ گرنیڈ پھینک دیا, پھر اس سے اپنے آقا کو خوش کرتے ہیں, اس سے ہمدردیاں سمیٹتے ہیں. لیکن سچ ہے بلوچستان میں جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ بلوچستان الحمدللہ پاکستان حکومت کے, ریاست پاکستان کے پورے کنٹرول میں ہے. ان کا انشاءاللہ سرکوبی کی جا رہی ہے, انہیں جہنم واصل کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع ہیں, انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ان کی اعلیٰ قیادت سمیت یہ جتنے بھی فتنہ ہندوستان ہے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. بابا صاحب ابھی دیکھا جائے تو ہر سال بالکل نئے منصوبوں کے ساتھ آتے ہیں, اور ہمارے پاک فوج کی جو سیکورٹی فورس ہیں وہ کافی ان کو ناکام بنانے میں ابھی تک کامیاب رہی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کامیاب رہیں گی. لیکن دیکھا جائے یہ کیا کرتے ہیں, ٹرکس کو جلا دیا, اور سرکاری عمارات کو آگ لگا دی, یا پھر بینکس لوٹے. پیسہ کس کا ہے اس میں؟ عام بلوچ کا ہی ہے. تو آپ اس پر بتائیں کہ ان کے حرکات سے نقصان تو عام بلوچ کی, اور جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹے موٹے پٹاخے جو جلاتے ہیں وہ بھی تو بلوچستان میں جلاتے ہیں. جی دیکھیں, میں جیسے تو بلوچستان کو ہو رہا ہے. بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری سیکورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے. جب سیکورٹی فورسز آتی ہیں یہ اپنی شلواریں اور اپنی چپلیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, اور اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. جب سیکورٹی فورسز موجود ہیں, انہوں نے کہیں پہ روڈ بند کیا ہوا ہے یا کہیں پر جو ہے نا واردات کی نیت سے جاتے ہیں, یہ واردات کرتے ہیں. یہ دہشت گردی جو ہے نا وہ تو ان کے لیے بہت بڑا لفظ ہے, یہ وارداتیں کرتے ہیں. وارداتیں کیا کرتے ہیں؟ بینک کو کون لوٹتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ ڈاکو لوٹتے ہیں نا, چور لوٹتا ہے. یہ جا کر بینکوں کو لوٹتے ہیں, یہ چور اور ڈاکو بن گئے. اب ان کے آقا جب ان کی فنڈنگ روک دیتا ہے تو پھر یہ چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں. دیکھیں اس بینک میں جو پیسہ رکھا ہے وہ پیسہ کس کا رکھا ہوا ہے؟ اس بینک کے پیسے سے جو ہے نا ٹریڈ کون کر رہا ہے؟ اس بینک کے پیسے سے جو ہے نا فائدہ کون لے رہا ہے؟ ایک عام بلوچ لے رہا ہے. سراب میں اگر یہ بینک کو جلائیں گے, بینک کو لوٹیں گے, کلات میں بینک کو جلائیں گے, لوٹیں گے, خزدار میں بینک کو جلائیں گے, لوٹیں گے, اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ایک غریب بلوچ کو ہوگا. پنجاب میں بیٹھے ہوئے, جہلم میں بیٹھے ہوئے کسی پنجابی کو نہیں ہوگا, کے پی میں بیٹھے ہوئے, بنو میں بیٹھے ہوئے کسی پشتون کو نہیں ہوگا, یا جو ہے نا جیکم آباد میں بیٹھے ہوئے کسی سندھی کو نہیں ہوگا, ایک عام بلوچ کو ہوگا. ڈیولپمنٹ کی جو عمارتیں ہیں اس کو جلا دیتے ہیں, سرکاری عمارات کو یہ آگ لگا دیتے ہیں. ابھی انہوں نے گزشتہ دنوں جو ہے نا سراب میں, آپ یقین کریں گے سراب میں نادرا کی بلڈنگ کو انہوں نے جو نظر آتش کر دیا, تمام ڈیٹا تمام ریکارڈ جلا دیا. اب مجھ سے سراب میں سے کتنے لوگوں نے, ایسے لوگوں نے رابطہ کیا ہے جو عمرے پہ جانا چاہتے تھے, جو حج پہ جانا چاہتے تھے, جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے تھے. اب کیونکہ وہاں پر شناختی کارڈ کا دفتر ہی جل گیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جب شناختی کارڈ کا دفتر نہیں ہوگا, شناختی کارڈ کیسے بنے گا, پاسپورٹ کیسے بنے گا, وہ لوگ ملک سے باہر عمرے کے لیے کیسے جائیں گے, حج کے لیے کس طرح سے جائیں گے. تو یہ جو ان کی سازشیں ہیں یہ صرف جو ہے نا اپنے بلوچوں کے خلاف ہے, یہ بلوچوں کو نقصان دے رہے ہیں. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ان کا ٹارگٹ ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ رہا ہے. یہ مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ ریڑھی بانوں کو نشانہ
بناتے ہیں, یہ رکشہ چلانے والوں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ اسکول جانے والے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. اگر یہ اتنے ہی بہادر ہوتے, اگر یہ اتنے ہی غیرت مند ہوتے تو یہ ہماری سیکورٹی فورسز سے لڑتے. ہماری سیکورٹی فورسز سے تو یہ لڑتے نہیں ہیں. سیکورٹی فورسز کو دیکھ کر یہ اپنے غاروں میں جا کر دم دبا کر چھپ جاتے ہیں, اپنی ایسی جگہوں کی فوٹیج بناتے ہیں کہ پیچھے پہاڑ کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنی ان کے اندر اخلاقی جرات نہیں ہے کہ اگر یہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں تو اپنی جگہ بتائیں, لوکیشن بتائیں کہ ہم فلاں جگہ پر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں, آئے ریاست ہم سے لڑے. چھپ کے ویڈیو بناتے ہیں, افغانستان کے کسی کونے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا لی, اسرائیل میں بیٹھ کر بنا لی, انڈیا کی کسی جو ہے نا جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا لی, اس کے بعد ریاست کو چیلنج کرتے ہیں. بلوچستان میں گراؤنڈ میں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے, یہ بالکل بھی مقبول نہیں ہے. لوگ انہیں دہشت گرد اور ڈاکو ہی سمجھتے ہیں. بلوچستان کی عوام کو شعور آ چکا ہے. بلوچستان کی عوام دن بدن یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اب عام بلوچوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. وہ عام بلوچ جو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا, جو ان کو بھتہ نہیں دیتا, جو ان کو پروٹیکشن منی نہیں دیتا, اب یہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ریاست کا اعلی تھا, یہ ریاستی ایجنٹ تھا. تو اب بلوچ قوم کو یہ دن بدن سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہماری ترقی کے خلاف ہیں, یا ہماری ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں. اور ترقی اور ڈیولپمنٹ کے خلاف یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب ایک عام بلوچ کو شعور آئے گا, ایک عام بلوچ تعلیم یافتہ ہوگا, وہ ان کا گربان پکڑے گا, وہ ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہوتے ہو کہ آ کر میرے علاقے میں بدامنی پھیلاؤ. اب یہ اس خوف کی وجہ سے جو ہے نا ریاستی ترقی کو, ڈیولپمنٹ کو اور تعلیم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل. اور صاحب سیکورٹی فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے. ہم بھی اپنے جو ہمارے بس میں ہم وہ کام بھی ان کے خلاف ہم بھی کر رہے ہیں, اگر میں اپنے پلیٹ فارم کی بات کروں. لیکن عام بلوچ کو, جو امن پسند بلوچ ہے, وہ ابھی کیا ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں, آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کے کام سے ایک عام بلوچ کو بڑا حوصلہ ملا ہے, بڑی ہمت ملی ہے, بڑا جذبہ ملا ہے. ایک عام بلوچ جو پہلے ان کے خلاف بات کرنے سے ڈرتا تھا, اب وہ ان کے خلاف کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. ایک عام بلوچ کو ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے, ان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے. ان کی حقیقت لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. انہوں نے لوگوں کے سامنے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایسی فرضی کہانیاں بنائی ہوئی تھی, ایسی فرضی افسانے بنائے ہوئے تھے کہ یہ لوگوں کو کچھ اور دکھاتے تھے. ان کی سمپیتیز, ان کی ہمدردیاں یہ گین کرتے تھے. لیکن جب سے آپ نے اس پلیٹ فارم سے کام شروع کیا, آپ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں, اور میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے پلیٹ فارم کو اپریشیٹ کروں گا. اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے اب انہیں ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا, انہیں جہنم واسر کرنا شروع کر دیا. سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے جا رہی ہیں, ان کے ٹھکانوں تک جا رہی ہیں. ریاست نے ہمیشہ دیکھیں ماں کا کردار ادا کیا ہے. وہ ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, ایک بچی سے پوچھا گیا کہ ریاست کون ہے, اور اس نے ایک الٹا جواب دیا, ریاست ماں ہے, ریاست وہ ہے جو تمہیں پالتی ہے, ریاست وہ ہے جو تمہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجتی ہے, ریاست وہ ہے جو تمہارے خرچوں کو پورا کرتی ہے, ریاست وہ ہے جو تمہیں روزگار دیتی ہے. ریاست کے تو معنی انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. یہ اپنے آقا کے کہنے پر کوئی بھی لفظ کہہ دیتے ہیں اور اس لفظ کو پھر یہ وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز اب ان کے پیچھے جا رہی ہیں. ریاست نے پہلے ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا تھا, ریاست نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی, ریاست نے کہا دوسرے کا آپ اعلیٰ نہیں بنے, دشمنوں کا اعلیٰ نہیں بنے, فتنۃ الہندوستان کا فتنہ نہیں بنے. لیکن انہیں سمجھ نہیں آیا. اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کے جو جتنے بھی دہشت گردوں کے کیمپ سے انشاءاللہ وہ بھی تباہ ہوں گے, دہشت گرد بھی جہنم واصل ہوں گے, بلوچستان میں امن بھی آئے گا. ایک عام بلوچ, اب بلوچستان میں اس کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے. ایک عام بلوچ سے متعلق آپ نے سوال کیا, ایک عام بلوچ کو اب بلوچستان میں روشنی نظر آ رہی ہے. وہ ان کی دہشت گردی سے تنگ آ چکا ہے. انہوں نے جو ایک عام بلوچ کی ترقی کو, ایک عام بلوچ کی تعلیم کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بلوچستان میں ڈیمیج ہوئی ہے, وہ ایک مڈل بلوچ کی, ایک مڈل مین کی زندگی متاثر ہوئی ہے. تو انہیں اب سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کے ساتھ خوش ہیں. ہم نے ان کا خوف کا بت توڑ دیا ہے. نیریٹو کی جنگ ہو یا فزیکل جنگ ہو, فزیکل جنگ ہماری سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں, ہماری افواج پاکستان لڑ رہی ہے, ان کے خلاف لگی ہوئی ہے. نیریٹو کی جنگ ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے. انشاءاللہ اس نیریٹو کی جنگ میں ہم انہیں انشاءاللہ شکست دیں گے. ابھی بھی انہیں شکست ہو رہی ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے, جب رات کو جب یہ سوتے ہیں تو انہیں خواب آتے ہیں کہ براق سے بیٹھ کے بابر یوسفزئی بات کر رہا تھا, حضور بخش بات کر رہا تھا, بابر خجک بات کر رہا تھا, باؤڈ بلوچوں, کیا بلوچوں, بلوچستان فیکٹ کے جو ندی پکنیکی ہوں, ارجن شکلا ہو, انہیں اب راتوں کو نیندیں نہیں آتی. ہم نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. راتوں کی نیندیں ہم نے کیوں اڑا دی ہیں؟ یہ اپنے آقاؤں سے پیسے لے کر انہیں خوش کرنے کے لیے یہ لگے ہوئے تھے. یہ ہمارے خلاف جو ہے نا الٹے سیدھے پروپیگنڈے کرتے تھے, یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, یہ ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے. کوئی انہیں جواب نہیں دیتا تھا. اب جب ہم نے ان کا منہ توڑ کے رکھا ہے, ان کے منہ پر انہیں تھپڑے ماری ہیں, ان کو جواب دیا ہے, تو اب ان کو جو ہے نا رات کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں. اب یہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے مزید پروپیگنڈا کیا جائے, براق کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے کنٹروورشل کیا جائے, افواج پاکستان کو کسی طریقے سے کنٹروورشل کیا جائے, لوگوں سے ایسی سمپیتیز, ہمدردیاں جو ہیں سمیٹی جائیں جن ہمدردیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے بلوچستان کے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. یہ صرف فتنۃ الہندوستان ہے, یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, یہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں, اور ان کا صرف ایک ہی کاز ہے, بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنا. اور انشاءاللہ ان کا یہ خواب ہم پورا نہیں ہونے دیں گے. بابا صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. آپ بابر یوسفزئی صاحب کو سن رہے تھے, بتایا کہ کس طریقے سے اگست کے مہینے کو یوز کر کے یہ پتہ نہیں اپنے نام نہاد دن بنائے ہوئے
اس پر کافی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک ہمارے سیکورٹی فورسز نے ان کو ناکام بنایا اور انشاءاللہ آگے بھی وہ ہمارے محافظ رہیں گے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جو نیریٹو کی جنگ ہے وہ ہم بھی لڑ رہے ہیں. ہماری امید ہے کہ ہمارے اس توسط سے آپ لوگوں کو بھی کافی شعور ہے اور حقائق آپ کے سامنے, آپ بھی ابھی کھل کر ان کے خلاف بولنے لگے. انشاءاللہ بہت جلد ان کا خاتمہ ہوگا اور بلوچستان میں امن آئے گا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.